अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। आई होप आप सब मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मज़ीद खौफनाक स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहिए नसीर हॉरर वॉइस के साथ और हमारे हॉरर फैमिली का हिस्सा बने रहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जाने। दोस्तों ये स्टोरी जावेद इकबाल की है। चलिए सुनते हैं जावेद इकबाल की स्टोरी उन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम नसीर भाई, मेरा नाम जावेद इकबाल है। मैं पिछले 20 साल से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ट्रक चलाता रहा हूँ। लाहौर से कराची, पेशावर से गवादर तक कोई सड़क ऐसी नहीं जो मेरे ट्रक के पहियों ने छुई ना हो। मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है। पहाड़ों में फंसे रास्ते, बारिशों में बहते पुल, चोरों के हमले और बाज़ दफ़ा मौत को भी करीब से महसूस किया। मगर जो कुछ पिछले साल नवंबर की एक सर्द रात में मेरे साथ हुआ वो आज भी रात के वक्त मेरी नींदें उड़ा देता है। ये कहानी किसी फिल्मी सीन की तरह नहीं, ये सच है, एक तल्ख, खौफनाक और नाकाबिले बयां हकीकत। ये 17 नवंबर 2024 की रात थी। मैं फैसलाबाद से एक लोहा फैक्ट्री का माल लेकर कोयटा जा रहा था। मेरा मामूल यही था कि दिन में सोना, रात को ड्राइव करना, क्योंकि दिन में ट्रैफिक का झंझट होता है। मैंने जंग से होते हुए डेरा गाजी खान की तरफ जाने का फैसला किया ताकि ट्रैफिक से बच सकूं। मोबाइल के सिग्नल कभी होता कभी नहीं। मौसम खुशगवार था मगर हल्की हल्की धुंध ने माहौल को कुछ ज़्यादा ही संजीदा बना दिया था। रात के 2 बजे होंगे। मैं लगे के बाद एक वीरान रास्ते पर था। आसपास कोई बस्ती नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ मेरा ट्रक, इसकी हल्की हल्की गरजती आवाज़ और सड़क के किनारे खनखनाते ड्रम। मैं एफएम रेडियो पर कवाली सुन रहा था कि अचानक सिग्नल गायब हो गए और सब कुछ बंद हो गया। मैंने हंसते हुए कहा, पुराने जिन्नात शायद कवाली पसंद नहीं करते, मगर मुझे क्या पता था ये मजाक बहुत जल्द मेरा खौफ बनने वाला था। कुछ आगे जाकर मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई मेरे साथ चल रहा हो। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, कुछ नजर ना आया। फिर अचानक सामने की रोशनी में एक औरत खड़ी नजर आई। वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, सफेद लिबास, सफेद दुपट्टा और हाथों में खनकती चूड़ियां। मैंने फौरन ब्रेक लगाए। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरे दिमाग में सवालात गूंजने लगे। ये जगह तो सुनसान है, यहाँ कोई औरत क्या कर रही है? उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो मुझे जानती हो। मैंने ट्रक की खिड़की नीचे करके कहा, बीबी खैर है, कहाँ जाना है आपको? मगर वो कुछ न बोली, बस हाथ से मुझे आगे बढ़ते जाने का इशारा किया। मेरे जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई। ना चाहते हुए भी मैंने ट्रक दोबारा चलाया और आहिस्ता आहिस्ता उसके पास से गुजरा। जब मैं उसके बराबर आया, मैंने फिर खिड़की से झांक कर देखा, मगर वो वहां नहीं थी। मैं कसम खाकर कहता हूं, मैंने जो कुछ देखा था वो सिर्फ वहम नहीं था। वो मौजूद थी, बिल्कुल मेरे सामने, मगर अब गायब थी। अब मैं घबरा गया, सड़क पर हॉर्न देना शुरू कर दिया। एफएम बार बार चलाने की कोशिश की, मगर कोई आवाज ना आई। कुछ दूर जाकर एक पुराना सा बोर्ड नजर आया, छप्पर वाली सड़क, 12 किलोमीटर। मैंने कभी इस जगह का नाम नहीं सुना था, ना गूगल मैप ने कभी बताया, ना किसी ट्रैवल दोस्त ने जिक्र किया, मगर वही वाहिद सड़क थी जो आगे जा रही थी। अब एक और बात अजीब हुई, मेरा फ्यूल तकरीबन फुल था, मगर मेरा मीटर आधा टैंक दिखा रहा था। मैंने घबराकर हाथ से मीटर पर थपकी दी, मगर कुछ न बदला। उसी वक्त ट्रक के अंदर बैक सीट पर कोई चीज गिरी। मैं चौंक गया।
پیچھے تو کچھ رکھا ہی نہ تھا۔ میں نے سائیڈ لگا کر ٹرک روکا اور ٹارچ جلا کر دیکھا۔ وہاں ایک پرانی خون آلود شال پڑی تھی۔ میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ میں نے وہیں اسے باہر پھینکا اور دروازہ بند کر کے سائیڈ مرر سے پیچھے دیکھا، مگر اب وہاں کوئی شال نہ تھی۔ ڈر کے مارے میں نے دوبارہ ٹرک چلایا، اب رفتار تیز کر دی، مگر جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا راستہ ویسے ہی سنسان اور دھند میں لپٹا ہوا۔ اچانک میرے ریئر ویو مرر میں پھر وہی سفید لباس والی عورت نظر آئی، مگر اس بار وہ ٹرک کے اندر بیٹھی تھی۔ جی ہاں، وہ میرے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے چیخ مارنے کی کوشش کی، مگر آواز نہ نکل پائی۔ ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ میں نے مرر پر ہاتھ مارا، مگر وہ اب بھی وہی تھی۔ میں نے جلدی سے مرر نیچے کیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن اب وہاں کچھ نہ تھا۔ مگر جب دوبارہ سڑک کی طرف دیکھا تو ٹرک کا اسٹیئرنگ خود بخود دائیں طرف گھومنے لگا، ٹائر سڑک سے اترے اور ٹرک کھائی کی طرف بڑھنے لگا۔ میں نے پورے زور سے بریک پر پاؤں مارا، ٹرک ایک جھٹکے سے رک گیا۔ میرا سانس سکڑ چکا تھا۔ بمشکل خود کو سنبھالا اور نیچے اترا۔ دور دور تک اندھیرا تھا، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، خاموشی اور ٹھنڈی ہوا، جیسے وقت رک گیا ہو۔ ٹارچ جلا کر دیکھا، سامنے ایک پرانا سا گیٹ نظر آیا جس پر لکھا تھا بابا عبدالستار قبرستان۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ میں نے اس جگہ کا نام کبھی نہیں سنا تھا۔ سڑک پر بھی اس کا ذکر نہ تھا اور نہ کسی لوکل نے بتایا۔ میں نے گیٹ کی طرف قدم بڑھایا۔ ایک عجیب سی کشش تھی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، آ جاؤ، ہم تمہیں جانتے ہیں، تم پہلے بھی آ چکے ہو۔ میں نے دماغ کو جھٹکا دیا اور کہا، نہیں، میں کیوں آؤں یہاں؟ مگر دل نہیں مان رہا تھا۔ جب میں نے واپس ٹرک کی طرف دیکھا تو ایک سایہ ٹرک کے قریب کھڑا تھا، لمبا دبلا پتلا، سر پر پگڑی اور آنکھوں میں سرخ چمک۔ اس نے کہا، اب تمہیں جانا ہوگا، لیکن تنہا نہیں۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ اس نے صرف انگلی سے قبرستان کی طرف اشارہ کیا۔ میں وہیں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے جب ہوش آیا، میں نے اس سائے کو دیکھا، لمبا دبلا، سر پر پگڑی، آنکھوں میں انگارے، تو جیسے میری روح جسم سے نکلنے کو بےتاب ہو۔ اس کے الفاظ ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہے تھے، اب تمہیں جانا ہوگا، لیکن تنہا نہیں۔ میرے منہ سے آواز نہ نکلی، زبان جیسے سیل ہو گئی ہو۔ میں کچھ کہنے، کچھ پوچھنے کی کوشش کرتا رہا، مگر سب بیکار۔ اور پھر اچانک میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے یاد ہے، زمین پر گرنے سے پہلے اس سائے کے پاؤں زمین پر نہیں تھے، وہ ہوا میں معلق تھا۔ مجھے ہوش اس وقت آیا جب لگا جیسے کسی نے میرے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، مگر آنکھیں کھولتے ہی میں دوبارہ سن ہو گیا۔ میں اب بھی اسی قبرستان میں تھا، لیکن یہ ویسا نہیں لگ رہا تھا جیسے چند لمحے پہلے تھا۔ اب قبریں تازہ دکھائی دے رہی تھی، کچھ لوگوں کے جنازے اٹھائے جا رہے تھے، چاروں طرف پرانے وقتوں کے کپڑوں میں ملبوس لوگ گھوم رہے تھے، جیسے میں وقت کے اندر سفر کر گیا ہوں۔ میں ماضی میں تھا، یہاں کسی اور جہاں میں۔ ایک عورت چیخ رہی تھی، نہیں، میری بیٹی بے گناہ ہے، تم اسے کیوں مارتے ہو؟ پھر میں نے دیکھا ایک نوجوان لڑکی کو سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا کر کے پتھر مارے جا رہے تھے۔ لوگ شور مچا رہے تھے، کسی کے چہرے پر ہمدردی نہ تھی۔ اور پھر آخری وار ہوا، وہ لڑکی گر گئی، سفید دوپٹہ خون سے رنگ گیا، وہی دوپٹہ جو میرے ٹرک میں ملا تھا۔ اسی لمحے ایک آواز میرے قریب آئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہی لڑکی میرے سامنے کھڑی تھی۔ چہرہ اب صاف نظر آ رہا تھا، معصوم، خاموش، لیکن آنکھوں میں طوفان۔ اس نے کہا، میرا نام زینب ہے، مجھے میرے خاندان نے عزت کے نام پر قتل کیا، کسی نے نہ روکا، کسی نے نہ پوچھا، مجھے دفن بھی نہیں کیا گیا، بس
اسی قبرستان کی کھائی میں پھینک دیا گیا۔ تب سے میری روح ایسے بھٹک رہی ہے، انصاف کی تلاش میں۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے؟ زینب نے کہا، تم وہ پہلی ہو جس نے میری طرف دیکھا بغیر ڈرے۔ تم وہ ہو جو میری بات سن سکتا ہے۔ اگر تم چاہو تو مجھے آزاد کر سکتے ہو۔ زینب مجھے قبرستان کے پرانے درخت کے پاس لے گئے۔ وہاں زمین پر ایک مخصوص جگہ دکھا کر بولے، یہاں دفن ہے میرا ثبوت، میرا انصاف، ایک لوہے کا صندوق جس میں میرے قتل کی سچائی چھپی ہے، تصویریں، خطوط اور وہ دوپٹہ جس پر میرا آخری سانس گرا تھا۔ یہ سب دفن کر کے میرے بھائیوں نے کہا تھا، اب کوئی بھی ہمیں پکڑ نہیں سکے گا۔ میں نے خوف کے باوجود زمین کھودنا شروع کی۔ ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے مگر میں کھودتا چلا گیا۔ آخر ایک زنگ آلود صندوق برآمد ہوا۔ جیسے ہی میں نے اسے کھولا، ایک شدید ٹھنڈی ہوا چلی اور زینب کی چیخ سنائی دی، مگر وہ چیخ درد کی نہیں، آزادی کی تھی۔ میں نے صندوق کو سنبھالا، واپس اپنے ٹرک میں رکھا۔ میں نے سیدھا شہر کا رخ کیا اور اگلی صبح مقامی تھانے جا کر سب کچھ جمع کروا دیا۔ پہلے تو افسر ہنسا، مگر جب صندوق کھولا تو اس کی آنکھیں کھل گئی۔ تحقیقات کا ایک طوفان اٹھا۔ چند ہی دنوں میں وہ لوگ پکڑے گئے جن پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکتا تھا۔ زینب کا نام اخباروں میں آیا، اسے باضابطہ قبر دی گئی، نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ایک رات جب میں ٹرک میں آرام کر رہا تھا تو خواب میں زینب آئی، اب میں جا رہی ہوں، تم نے میری آواز سنی، تم نے میرا درد بانٹا، تم صرف ڈرائیور نہیں، ایک گواہ ہو انصاف کے سفر کے۔ میں نے آنکھ کھولی، ٹرک کے شیشے پر نمی تھی، جیسے کسی نے اندر سے ہاتھ پھیر دیا ہو، اور ایک سفید دوپٹہ جو ٹرک کے دروازے پر اٹکا تھا اب غائب ہو چکا تھا۔ میں نے وہ سڑک دوبارہ کبھی نہیں دیکھی، مگر ہر بار جب رات کو تنہا لمبے سفر پر نکلتا ہوں تو ہوا تھوڑی ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور ایک خاموش آواز کانوں میں گونجتی ہے، کچھ راستے صرف سفر کے نہیں ہوتے، کچھ راستے کسی کی فریاد سننے کے لیے ہوتے ہیں۔ دوستو، بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی جانب۔ میرا نام حسن زیدی ہے، میں لاہور میں رہتا ہوں اور پیشے کے اعتبار سے ایک کاروباری شخص ہوں۔ میرا اکثر لاہور سے اسلام آباد آنا جانا لگا رہتا ہے۔ میرا معمول تھا کہ میں دن کے وقت سفر کرتا یا اگر رات کا سفر ہو تو جی ٹی روڈ کی بجائے موٹر وے کا استعمال کرتا، مگر جولائی 2023 کی ایک بارش بھری رات میں نے وہ راستہ اختیار کیا جو میری زندگی کا سب سے بھیانک فیصلہ ثابت ہوا۔ یہ کہانی کوئی افسانہ نہیں، یہ میرے ساتھ پیش آنے والا ایک حقیقی اور ناقابل فراموش واقعہ ہے جو آج بھی میرے دل کی دھڑکنیں تیز کر دیتا ہے۔ میری والدہ سخت بیمار تھیں اور میں لاہور میں ایک اہم میٹنگ کے بعد واپس اسلام آباد جانا چاہتا تھا تاکہ صبح ان کو ہسپتال لے جا سکوں۔ 10:30 پر میں لاہور سے نکلا۔ موٹر وے پر کچھ مسائل تھے، کچھ سیکشن بند تھا، تو میں نے جی ٹی روڈ سے جانے کا فیصلہ کیا جو میں عام طور پر صرف دن میں استعمال کرتا تھا۔ گاڑی میں اکیلا تھا، موسم بہت مرطوب، ہوا بھاری، بارش کی بوندیں شیشے پر ٹکرا رہی تھی۔ گاڑی میں ہلکی ہلکی کلاسیکی موسیقی چل رہی تھی۔ سب کچھ بظاہر نارمل تھا، مگر جیسے ہی میں کاموں کی سے آگے نکلا سڑک پر اچانک دھند چھا گئی۔ عجیب بات یہ تھی کہ گاڑی کے اندر شیشہ دھندلا گیا مگر اے سی چل رہا تھا۔ باہر کا درجہ حرارت 30 تھا مگر ہوا جیسے یکا یک 10 ڈگری پر آ گئی ہو۔ میں نے گاڑی آہستہ کی، سامنے روشنی کم ہوتی جا رہی تھی، ایف ایم بند ہو گیا۔ میں نے موبائل پر نیویگیشن چیک کی، سگنل غائب، اور اسی لمحے ایک سفید چادر میں لپٹی عورت سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی نظر آئی۔ میں نے بریک پر پاؤں مارا، گاڑی جھٹکے سے رک گئی۔ عورت تقریباً 30 میٹر دور تھی، چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ہارن دیا، کچھ رد عمل نہیں۔ ڈر کے مارے دروازہ لاک کیا اور سر جھٹک کر کہا، کوئی پاگل ہو گئی یا شاید کوئی مجبوری ہو۔ میں نے گاڑی آگے بڑھائی، مگر جب میں نے دوبارہ دیکھا
تو وہ عورت غائب تھی، مگر اسی لمحے پچھلی سیٹ پر کچھ بھاری چیز گرنے کی آواز آئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، ایک پرانی گٹری جیسا کپڑا پڑا تھا جس میں سے خون رس رہا تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، گاڑی کا اسٹیئرنگ سخت ہو گیا جیسے کسی اور نے پکڑ رکھا ہو۔ میں نے ریئر ویو مرر میں دیکھا اور وہی سفید کپڑوں والی عورت پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی، مگر میں نے دروازہ کبھی کھولا ہی نہ تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی، چہرہ زرد مگر ہونٹوں پر مسکراہٹ، جیسے وہ جانتی ہو کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز میرے گلے میں دب کر رہ گئی۔ گاڑی اب خود بخود دائیں طرف مڑ گئی۔ میں نے اس راستے کو نہیں پہچانا، نہ یہ جی ٹی روڈ لگ رہا تھا نہ کوئی بائی پاس۔ یہ ایک ویران سا دھوپ سیاہ راستہ تھا جس پر کوئی سائن بورڈ نہیں، کوئی روشنی نہیں۔ درخت سڑک کے دونوں جانب یوں تھے جیسے کسی پرانی قبرستان کی دیوار ہو۔ اب ایف ایم سے ایک عجیب سی سرگوشی سنائی دی۔ واپس مت جانا حسن، تم تو آئے ہو سننے کے لیے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں نے ایف ایم بند کیا مگر سرگوشی اب گاڑی کے اسپیکر سے نہیں، میرے کانوں کے اندر سے آ رہی تھی۔ اب گاڑی ایک سنسان جگہ پر رک گئی جہاں ایک زنگ آلود گیٹ تھا جس پر لکھا تھا دارالہدیٰ قبرستان 1876۔ میں نے کبھی اس قبرستان کا نام نہیں سنا تھا۔ گیٹ خود بخود کھلا اور گاڑی اندر چلی گئی۔ اس میں میری مرضی شامل نہ تھی، گاڑی خود چل رہی تھی۔ میں نے گاڑی سے اترنا چاہا مگر دروازہ بند ہو گیا۔ شیشے پر دھند بڑھ گئی، باہر کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر جیسے کسی نے اندر سرگوشی کی، یہ وہ قبریں ہیں جنہیں کبھی نام نہیں ملا، جنہیں دفن تو کر دیا گیا مگر معاف نہیں کیا گیا۔ اچانک زمین پر موجود قبریں ہلنے لگیں، کچھ ہاتھ باہر نکلے، ان پر کیچڑ، خون اور چیتڑے لپٹے تھے۔ پھر ایک قبر سے ایک بوڑھی عورت نکلی، آنکھوں میں خالی پن، ہاتھ میں قرآن کا پرانا صفحہ اور لبوں پر کلمہ۔ اس نے میری طرف اشارہ کر کے کہا، تو وہی ہے جو ان کا وارث ہے۔ یہ سب سن کر میرے ذہن میں ایک نام آیا، دادا جان۔ مجھے یاد ہے بچپن میں ایک بار دادا نے کہا تھا ہمارے خاندان نے ایک فقیہ کو ظلم سے مارا تھا اور اس کی بد دعا ہے کہ ہر نسل میں ایک وارث آئے گا جو اس کا قرض چکائے گا۔ کیا میں وہی ہوں؟ کیا یہ سب میری تقدیر ہے؟ پھر ہر قبر سے ایک سرگوشی آنے لگی۔ ہمیں سنا نہیں گیا، ہمیں دفن کیا گیا، دفن کر کے بھلا دیا گیا۔ تم وہ ہو جو سننے آیا ہے، اب سنو اور واپس جا کر سچ بیان کرو۔ میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا صبح ہو چکی تھی۔ میں ایک چھوٹے سے راستے پر تھا، گاڑی بند، ٹینکی فل، موبائل میں سگنل، نیویگیشن بحال۔ میں نے فوراً گوگل میپ چیک کیا، دارالہدیٰ قبرستان کا کوئی وجود نہ تھا۔ میری گاڑی اس وقت چکوال کے قریب ایک بند راستے پر تھی جس پر عام طور پر کوئی نہیں آتا۔ میں کسی نہ کسی طرح اسلام آباد پہنچا مگر دل میں ایک بوجھ، ایک درد، ایک قرض۔ مجھے معلوم تھا یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ صرف آغاز تھا۔ اسلام آباد پہنچنے کے بعد میں نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ دماغ جیسے بھاری ہو چکا تھا، نہ کھانے میں دل لگتا نہ سونے میں سکون۔ میری والدہ جنہیں اسپتال لے جانا تھا اچانک بہتر ہو گئی، جیسے کوئی بوجھ ان کی بجائے مجھ پر ڈال دیا گیا۔ رات کو جب بستر پر لیٹا آنکھیں بند کی تو وہی منظر دوبارہ آنکھوں کے سامنے آ گیا، دارالہدیٰ قبرستان، سفید عورت اور بولتی قبریں۔ اگلی رات خواب میں ایک درخت دکھائی دیا، بہت پرانا، اس کے نیچے لکڑی کا ایک صندوق اور ایک آواز، اگر سچ سننا ہے تو دوبارہ آؤ ورنہ وہ سب واپس آئیں گے۔ میں کام کر اٹھا، پسینے میں بھیگا ہوا۔ اگلی رات میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسی راستے پر واپس جاؤں گا۔ دوستوں کو بتایا نہ گھر والوں کو، صرف اللہ کا نام لے کر گاڑی نکالی اور رات 11 بجے لاہور سے واپسی کی سمت جی ٹی روڈ پر نکلا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جیسے ہی میں کاموکی کے مقام پر پہنچا، وہی دھند، وہی خنکی، وہی خاموشی واپس آ گئی۔ ہر طرف سرگوشیاں اور نیویگیشن کی اسکرین، ایف ایم پر ایک پیغام، ویلکم بیک۔ اب کی بار میں تیار تھا۔ میں دوبارہ اسی زنگ آلود گیٹ پر پہنچا۔
دروازہ کھولا، قبرستان میں داخل ہوا، ایسے جیسے سارا قبرستان مجھے یاد ہو، لیکن اس بار کچھ مختلف تھا۔ وہی پرانا درخت جو خواب میں دیکھا گیا تھا سامنے موجود تھا۔ درخت کے نیچے کھدائی کی اور وہاں واقعی ایک صندوق ملا۔ صندوق کھولا، اندر پرانے زمانے کی تصویریں، خطوط اور ایک ڈائری تھی۔ ڈائری پر لکھا تھا فقیر عبد الماجد 1932۔ یہ دادا جان کے بارے یعنی کہ میرے پردادا کی تحریر تھی۔ ڈائری میں لکھا تھا، ہم نے ایک فقیر کو جو زمین پر بیٹھ کر کلام پڑھتا تھا بے حرمتی کے الزام میں قتل کر دیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ ایک بزرگ ولی کا بیٹا تھا۔ اس کی روح بد دعا دے گئی کہ ہر نسل پر ایک آئے گا جو سچ جانے بغیر چین نہ پائے گا، اور جب وہ سچ پالے گا تبھی ہماری روحیں قبر میں سکون پائیں گے۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے ڈائری بند کی۔ میرے جسم میں جیسے کرنٹ سا دوڑ گیا۔ اچانک قبرستان کے دور و دیوار سے چیخیں ابھرنے لگی۔ ہوا میں ایک گرد اٹھی اور میں نے دیکھا وہی قبریں جن سے ہاتھ نکلے تھے اب مکمل انسانوں کی شکل میں ظاہر ہو چکی تھی۔ ہر ایک چہرے پر درد، آنکھوں میں سوال۔ پھر وہی عورت سفید چادر میں جو گاڑی میں بیٹھی تھی سامنے آئی۔ اس بار چہرہ واضح تھا، وہی فقیر عبد الماجد کی بیٹی تھی۔ اس نے کہا، ہم نے سچ دکھا دیا، اب تم پر ہے، سچ کو دباؤ گے یا دنیا کو بتاؤ گے؟ یاد رکھو، اگر تم چپ رہے تو ہم دوبارہ آئیں گے، اور اس بار صرف تمہارے پاس نہیں، تمہارے خون کے ہر رشتے تک۔ ہر راستہ صرف فاصلہ طے کرنے کے لیے نہیں ہوتا، کچھ راستے سچائی، کفارے اور روحوں کے انصاف کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔